नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल, और आज जिस मौजू को लेकर के हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है फ़िशरीज़। यानी हम फ़िशरीज़ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि बहैसियत एक सन्नत के इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, इसमें कितना डेवलपमेंटल पोटेंशियल है, और किस तौर से ये हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी का खात्मा करने में अपना रोल अदा कर सकती है ये सन्नत। और कौन कौन सी स्कीम जो हैं, जो फ़िशरीज़ का जो महकमा है इस वक्त, जो प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट्स कह सकते हैं या टारगेट ग्रुप कह सकते हैं, कि जो इस सन्नत के साथ जुड़ना चाहते हो, तो उनकी बहबूद के लिए, उनकी फलाह के लिए कौन कौन सी स्कीम्स उनके पास हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे फ़िशर फोक हैं, यानी वो लोग जो फ़िशरीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में महकमा फ़िशरीज़ के डायरेक्टर जनाब बशीर अहमद भट्ट साहब शामिल हो रहे हैं, और साथ ही एक हम कह सकते हैं एक नौजवान फ़िश फार्मर हैं, आदिल अकरम इनका नाम है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद वजह जिसकी कि वो किसी सरकारी मुलाजमत की तलाश में बैठते या सरकारी मुलाजमत अपने लिए तलाशते, उन्होंने खुद का अपना एक वेंचर स्टार्ट किया फ़िश फार्मिंग के हवाले से। तो इनसे भी हम बात करेंगे। जी भट्ट साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम अगले आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि ये जो फ़िशरीज़ की सन्नत है इसमें कितना पोटेंशियल है डेवलपमेंटल लिहाज से और एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। शुक्रिया रूह साहब। तो अगर हम आपने बजा फरमाया कि जो ये फ़िशरीज़ जो है एक सनत की रूप में जो है उभर रही है, तो इस सनत को बढ़ावा देने के लिए अगर हम फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट को ले लेंगे तो हमने जो है फ़िश फार्मिंग को चुना है। जी यानी जी फ़िश फार्मिंग के ज़रिए जो हैं हम अपने जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोज़गार देते हैं। जी तो इसमें जो है अगर इन स्कीम्स की बात करें तो जी हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जो काबिल ज़िक्र स्कीम्स में जो आपके बताऊं कि जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स जी हैं, जी जो जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है अपना इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको वो तो सरकार पे ही ज़्यादा निर्भर करते हैं जी कि जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो जी उस फाइनेंशियल सपोर्ट के ज़रिए से वो अपना एक फार्म बनाते हैं और उस पे जो हम उनको फिर फीड सीड और जो है बाकी चीज़ें जो है उनको फराहम करते हैं। तो जी उसके ज़रिए से वो रियरिंग करते हैं फ़िश का, जो है फ़िश जो है वहाँ पे रियर करके जो है उस क्रॉप को जो है वो मार्केट में लाते हैं या अपने ही यूनिट पे वहाँ पे सेल करते हैं, तो जिससे उनका जो है रोज़गार जो है हासिल होता है। जी तो आज अगर मैं फ़िश फार्मिंग की का ज़िक्र करूं जी तो हमारे पास जो है इस वक्त जो है 3 कल्चर हम करते हैं। एक कल्चर जो होता है वो है ट्राउट कल्चर, जी जिसके जी बारे में आपने सुना होगा। जी ये एक जो ट्राउट फिश जो है ये एक बहुत बड़ी वर्ल्ड डिलिकेसी मानी वर्ल्ड जाती वर्ल्ड है। फेमस फिश जी है। जी ये वर्ल्ड फेमस फिश है, जी तो इसको लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो इसमें जो है आपको मैं अर्ज़ करूं कि इसमें जो है वो बोन्स कम होती हैं, जी तो अगर कोई बोन भी होती है तो वो कार्टिलेजिनस ही होती है, तो उसको खा भी सकते हैं। तो इसलिए लोग इस मछली को जो है एक डेलिकेसी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा अभी तक जो है मैं अर्ज़ करूं इस बारे में कि हमने 581 जो है ट्राउट कल्चर में फार्मर्स एस्टेब्लिश किए थे लास्ट ईयर तक। लेकिन लास्ट ईयर का अगर हम माली साल ले लेंगे तो हमने उस साल में जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े आभारी हैं, बड़े मशहूर हैं, उन्होंने एक लिबरल फंडिंग हमें मुहैया की, जी जिसके ज़रिए से हमने तकरीबन 184 जो है फार्म्स जो है इस्टेब्लिश किए। जी यानी 184 लोगों को हमने बराह रास्त जो है एम्प्लॉयमेंट फराहम की। और ये तो जो 184 लोग हैं, खाली यही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ शायद एक ही बंदा नहीं लगता होगा, तो अगर इसका एक पोटेंशियल देखा जाए तो 184 मल्टीप्लाई बाई सो मेनी पीपल हो सकता है ये, क्योंकि एक फार्म में तो एक ही बंदे को रोज़गार नहीं मिल सकता है ना, क्योंकि बिल्कुल एक फार्म में तो कई एक लोग बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते होंगे। ये तो सही फरमाया आपने, ये वजह फरमाया आपने कि इसमें मैं आपको हाल ही में यहाँ में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का मैंने जी विज़िट किया था। वहाँ हमने एक फार्म जो है फार्मर को
جو ہے اسی اسکیم کے ذریعے یعنی پرائم منسٹرز متسیہ سمپدا یوجنا جو ہے لاسٹ ایئر جو اسکیم ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ذریعے سے ملی تھی، تو اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو 3 یونٹ دیے تھے وہاں پہ، کیونکہ وہ بی ٹیک کر کے تھا لڑکا، اور ہماری اسکیم میں ہے کہ ایک فارمر کو ہم 3 یونٹ بھی دے سکتے ہیں، تو 3 ریس ویز. تو ہم نے اس نے اپنا پیسہ بھی اس پہ انویسٹ کیا، اور اس نے تقریباً 6 ریس ویز بنائی، اور اس کے پاس جو ہے میں نے جب اس کا جو فش جو وہاں پہ اسٹاک دیکھا، وہ تو تقریباً 30,000 مچھلیاں اس کے پاس تھی، جو اگر آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس کو ریئر کر کے وہ جو ہے 50 لاکھ کی جو فش اس کے پاس ہے اس وقت پڑی ہوئی. جی عادل اکرم ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ایک فش فارمر ہے. عادل، اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن وغیرہ کیا ہے؟ جی میرا کوالیفیکیشن بی ٹیک میں نے 2019 میں کمپلیٹ کر لیا، اور بنگلور یونیورسٹی میں نے کر لیا ہے. تو 2019 میں جب میں گھر آیا تو میں نے لوکل پیپر پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ڈپارٹمنٹ آف فشری کی طرف سے کہ جس کے پاس سفیشینٹ لینڈ اویلیبل ہے ود گراؤنڈ واٹر ریسورسز ہے، تو وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف رجوع کر لے. کہ پھر میں نے جو ہی میں نے ایڈورٹائز دیکھ لی تو میں نے ڈپارٹمنٹ کی طرف رجوع کر لیا. تو پھر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میرے ایریا میں ٹیم آ گئی لینڈ پہ، تو انہوں نے یہ سفیشینٹ لینڈ دیکھا. ہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں فیزیبلٹی آف یہ ہے، واٹر بھی ہے اور سفیشینٹ لینڈ بھی ہے. تو پھر انہوں نے یونٹ ایک بلو ریزولوشن کے تحت انہیں مجھے ایک پونڈ مل گیا، ریسو مل گیا ایک. تو پھر جب ریس مل گیا تو پھر ود دیٹ ایئر 2019 کی بات ہے کہ مجھے 5000 بلو ریزولوشن کے تحت مجھے 5000 نمبر آف فش مل گئے. تو پھر اس سال میں نے پھر ایک پاؤنڈ کے تحت میں نے 22 کوئنٹل ہارویسٹ کیا ود ارننگ آف 7 لاکھ روپیز. اور پھر میں نے ود دیٹ 7 لاکھ آف روپیز میں نے اور ایکسٹرن پاؤنڈ کیے. پھر ود نمبر آف پاؤنڈس آئی گاٹ 6 پاؤنڈس. پھر پی ایم ایس ایس اسکیم کے تحت مجھے ایک اور 2 پاؤنڈ گئے ود 8 پاؤنڈس آئی ہے ناؤ. 8 پاؤنڈس یا ریس ویز جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے پاس ہیں. 19 سے 21 تک میں نے 8 ریس وے کر لیا ود دا ہیلپ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ ود مائی سیلف ود دیٹ ارننگس وچ آئی گاٹ فرام دس فیلڈ. جی عادل، آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے پاس ایک اچھی خاصی ایجوکیشن تھی، بی ٹیک کی ڈگری آپ کے پاس تھی، تو کیوں آپ نے چوز کیا کہ نہیں آپ ایک سیلف امپلائمنٹ وینچر میں جائیں گے یا اپنے لیے کسی اور مطلب انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی روزگار نہیں تلاشیں گے؟ مطلب یہ تو ایزی ڈیسیجن نہیں رہا ہوگا نا پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد میں آپ. صحیح بات ہے کہ بی ٹیک کرنے کے بعد میں اس طرح کیوں رجوع کر لیا. وہ کہ یہاں پر کووڈ کی وجہ سے تو حالات ٹھیک نہیں رہے، اور ہمارے کشمیر میں تو ان ایمپلائمنٹ ہے ہی، پرابلم وہ تو رہی ہے. پھر میں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہے تو میں کیوں نہ یہی یوٹیلائز کر رہا ہوں. سو آر یو سیٹسفائڈ ود یور جاب دیٹ یو ہیو چوزن فار یور سیلف، یعنی جو آپ نے کریئر آپشن لیا ہے فش فارمنگ کا؟ جی الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائڈ ود دیٹ. جی بٹ صاحب ایسے تو بہت سارے بیسیوں لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد فش فارمنگ کی طرف جو راغب ہوئے ہیں، تو آپ کی تو انٹریکشنز ہوتی رہتی ہوں گی ان کے ساتھ، تو آر دے سیٹسفائڈ؟ کیا یہ اتنا میں یوں کہوں کہ لوکریٹو پروفیشن ہے کہ وہ ان کی جو اخراجات ہیں ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو عروف صاحب جو میں آپ نے جو اچھا جو بڑا جو ہے کوشچن پوچھا مجھے، ایک اچھا سا کوشچن، تو اس میں میں بتاؤں کہ میں نے وہ بی ٹیک جو میں ریسنٹلی مجھے ملا تھا وہ لڑکا، تو اس نے وہ جو ہے اس فارم پہ کنفائنڈ نہیں، یعنی وہ اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کا یہ جو فارم ہے یہاں پہ آپ نے گھر بھی ایک چھوٹا سا بنایا ہے، اور اس کے بعد اس کے میں نے دو تین لڑکے وہاں پہ دیکھے. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کہ آپ کے بھائی ہیں؟ کہتا نہیں، ان کو میں نے امپلائمنٹ دی ہے. یعنی یہ 3 لوگ ان کو 10-10 ہزار روپے میں دیتا ہوں منتھلی. تو ان کو میں نے رکھا ہے اس یونٹ پہ، اور میرا جو کام ہے ہارٹی کلچر ہے. میرے پاس ایک یا دو باغ ہیں، وہاں پہ میں ہارٹی کلچر کرتا ہوں. تو میرا ہارٹی کلچر کا بھی ایک اچھا خاصا بزنس ہے. تو میں نے یہ فش کلچر کو اس لیے چنا کہ میں نے یہاں پہ اس کے پاس ایک اچھا سا پوٹینشیل تھا. تو کیا میں نے کہا، ایک تو اس نے کہا کہ میں نے انڈائریکٹلی جو ہے
لوگوں کو یہاں پہ 3 لوگوں کو امپلائمنٹ دے دی تو مجھے خوشی ہو رہی ہے اور میں دوسرے کام بھی کرتا ہوں. بٹ صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ لوگ، وہ ناظرین جو گھر میں بیٹھے ہیں جن کے پاس زمین ہے اور زمین میں پانی کا بھی انتظام ہے، اگر وہ اس صنعت کے ساتھ جڑنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کیا پروسیجر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے اس کریئر آپشن کو چنیں؟ جی تو جیسے روف صاحب جو ہے یہ جو ہے ہمارے جو پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں ابھی جو ہے کافی سچوریشن ہے ڈپارٹمنٹس میں، تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہے. ان کے لیے ایک میری میسیج ہے کہ ہمارے پاس آئے ہمارے پاس بہت ساری اسکیمیں ہیں. اگر کوئی بگر وے میں جانا چاہتا ہے یعنی بگ پلیئر بھی بننا چاہتا ہے، یعنی وہاں پہ ایک بڑا سا یونٹ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس فنڈنگ کی جو ذریعہ ہے وہ نیشنل فشری ڈیولپمنٹ بورڈ ہے. وہاں سے اس کو جو ہے اس کا ہم جو پہلے وہ اپنی سائٹ دکھائے گا ہمیں، اس کا سروے کر کے پھر اس کا فیزیبلٹی رپورٹ ہم دے دیں گے، تو پھر فنڈنگ کے لیے ہم اس کو بھیجیں گے وہاں پہ جو ہے نیشنل فشری ڈیولپمنٹ بورڈ میں. وہاں پہ فنڈنگ بھی اس کی جو لون وغیرہ جو ہے کمپوننٹ وہ سینکشن ہو گیا. اس کے ساتھ اس میں جو ہے اچھا خاصا اس کو سبسڈی کمپوننٹ بھی ہے. تو بگر پلیئرز کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ ہے، وہ آئیں ہمارے پاس. اور اسی طرح سے ایک فش فارمنگ مارجنل پلیئرز کے لیے نہیں ہے، جو بڑا وینچر کرنا چاہیں ان کے لیے بھی اسکیمز ہیں. بالکل ان کے لیے بھی بڑی اسکیم ہے. یعنی ہمارا ایک اسکیم ہے جو ہیچریز کے بارے میں، یعنی اگر کوئی ہیچری سیڈ بنانا چاہتا ہے اس کے پاس ہے پوٹینشیل، تو ہم اس کا بھی سروے کریں گے. تو اس میں جو ہے تقریباً گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ہے اس وقت جو ہے اسکیم ہے 50 لاکھ روپے کی ہے. یعنی 50 لاکھ جو ہے اس میں گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس کو سبسڈی کمپوننٹ ہی دے گا 20 لاکھ روپے. 30 لاکھ روپے ہی اس کو اپنا انویسٹ کرنا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے اگر کوئی فیڈ میں آنا چاہتا ہے یعنی فیڈ مل اسٹیبلش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اسکیمیں ہیں. وہ آئے ہمارے پاس، یعنی اس کو اپنا بھی پیسہ اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا اور یہاں سے بھی اس کو گورنمنٹ آف انڈیا کی بھی یعنی اس میں اچھا خاصا جو ہے سبسڈی کمپوننٹ اس کے لیے رہے گا. جی بٹ صاحب آپ کے پاس تو کچھ اور اسکیمز بھی ہے جو فشر فوک ہیں ہمارے، جو ٹریڈیشنلی جو اس صنعت کے ساتھ رہے ہیں، خواہ وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں یا اسے بیچنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ اسکیمز آپ کے پاس ہیں. بالکل ہم جو فشر مین کمیونٹی کا جو طبقہ ہے یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو باضابطہ یہ ہم سے لائسنس لیتے ہیں. یہ جو پروفیشنل جو بونافائڈ فشر مین ہیں، جو یہ جن کا پروفیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ندی نالوں یا دریاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پہ فش پکڑ کے پھر بیچتے ہیں مارکیٹ میں، تو ان کا روزی روٹی تو یہی ہوتا ہے. تو ان کے لیے ان کی بہبودی کے لیے بیچارے جو ہیں یہ غریبی کی ریکھا سے نیچے اپنی گزر بسر کرتے ہیں. ان کے پاس جو آپ دیکھیں گے کہ مکان بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ یا تو اپنی کشتی میں رہتے ہیں، اپنا گزر بسر کرتے ہیں، یا دریاؤں کی ایمبینکمنٹس پہ، تو وہاں پہ اپنے یہ وہ لکڑیوں کے شڈ بناتے ہیں اس میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک مکان بنانے کی اسکیم ہے جس میں ہم نے، اگر ہم ڈپارٹمنٹ آف فشریز کی بات کریں گے تو ہم نے جو ہے اگر لاسٹ ایئر کی بات ہے 3,500 ہی مکان بنائے تھے. لیکن لاسٹ ایئر جو ہے ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے اچھی خاصی فنڈنگ کی، تو ہم نے 1830 مکان ان کے لیے بنائے. اور اس سال بھی جو ہے ہمارا ایک اچھا سا جو ہے اسکیم سینکشن ہو گئی ہے، تو اس کے ذریعے سے میں تقریباً 1400 مکان اور بنانے جا رہا ہوں اس سال میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو یہ فشر مین ہیں یہ طبقہ تقریباً 17,000 لوگ ہی ہمارے پاس جو ہے رجسٹرڈ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کا جو ہے یہ کوئی نہیں رہے گا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ اور ہماری ایک اسکیم ہے ان کے لیے، آپ کو پتہ ہوگا یہ مچھلی پکڑنے کے لیے ان کو ایک کشتی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیٹ بھی چاہیے، جال بھی چاہیے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک اسکیم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر آپ جال بننے کے لیے اس کے لیے ایک ہمارے پاس نائلان ٹوائن جو ہم ان کو فراہم کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنا وہ جال بناتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی زندگی جو ہے بڑی ولنریبل ہوتی ہے. یہ جاتے ہیں جو ہے یہ ندی نالوں میں جاتے ہیں یا لیکس میں چلے جاتے ہیں، اچانک طغیانی آتی ہے یا ہوائیں چلتی زور کی،
تو یہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، ان کی کشتی کے پلٹنے کا جو ہے خطرہ رہتا ہے، پلٹ بھی جاتی ہیں. تو ان کے لیے ہم نے ان کو پوری 17,000 جتنے بھی 17,000 فشرمین ہیں ان کو ہم نے انشورنس کے زمرے میں لایا ہے. یعنی جو ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو انشورنس کرتا ہے. پھر اگر کوئی خدا نخواستہ حادثاتی طور پر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کو 5 لاکھ روپے ملتے ہیں. تو اگر وہ پریمیم ہے ڈپارٹمنٹ پے کرتا ہے. جی ڈپارٹمنٹ پریمیم پورا پریمیم 100% ڈپارٹمنٹ پے کرتا ہے، اور جو بینیفیشری ہے ان کو کچھ نہیں دینا پڑتا، وہ ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے. تو بٹ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ ریلیٹڈ سا سوال ہے. اب میجورٹی جو ان لوگوں کی ہے، جو فشرمین کمیونٹی ہے، فشر پیپل جو ہیں، تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اکثر بیشتر تو ان پڑھ ہوتے ہیں. تو کیا ان کے پاس اتنا کیپٹل ہے کہ یہ آپ کی جو اسکیمز ہیں ان سے استفادہ کر سکے، ان سے بینیفٹ ہو سکے؟ بالکل. ڈو دے نو کہ ایسی اسکیمز ہیں؟ جی ان کو باضابطہ ہم جو ہے جب بھی اگر ہاؤسنگ اسکیم ہے ہم باضابطہ اس کو جو ہے ایسے نہیں کرتے ہیں کہ ہم کوئی ہمارے پاس آئے گا تو اس کو ہم مکان دیں. ہم باضابطہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے. تو اس میں جو ہے جب وہ ہمارے پاس اپلیکیشن آ جاتی ہیں تو ڈیزرونگ جو ہوتے ہیں ان کا ہم شارٹ لسٹ کر کے، وہ ایک کمیٹی ہے جس کا ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جو ڈی سی ہوتا ہے، اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اس کے انڈر ایک کمیٹی رہتی ہے. تو وہ ان کی سلیکشن کرتے ہیں. پھر یا چاہے وہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں تک ہمیں 100 مکان بنانے ہو یا 150 مکان بنانے ہو، ہمارے اپلیکیشنز آئی ہوں 300، تو پھر وہ ڈراپ لاٹس کرتے ہیں وہاں پہ، تو اس میں کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی. تو اگر اوورآل ہم فشریز کی صنعت کی بات کرتے ہیں، پرٹیکولرلی ویزاوی اٹس ایمپلائمنٹ پوٹینشیل، تو کتنا پوٹینشیل ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے میں عرض کروں گا رؤوف صاحب کہ یہاں پہ پوٹینشیل کی ہم بات کریں گے تو پوٹینشیل یہاں زبردست ہے. اگر ہم کشمیر کی بات ہے تو ٹراؤٹ فشریز میں پوٹینشیل ہے. اگر جموں کی ہم بات کریں گے تو کارپ فشریز میں پوٹینشیل ہے. یا بایو فلاگ جو ہم نے نیا کانسیپٹ لایا جس میں ایک اور نئی سی فش ہم جو ہم اپنے فارمز میں ابھی تک ریئر نہیں کر پائے ہیں، اور پنگیشس اسپیشی یا پاکو ہے، تو اس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا. اس میں اس کی زبردست جو ہے آلریڈی ہمارا ایک جموں میں تھا جو ہے فارمر، وہ ایک ریٹائرڈ کرنل تھا، اس کا ایک بڑا فارم ہاؤس ہے. تو وہاں اس نے ایک بنایا تھا، تو اس نے ایک آلریڈی ایک یونٹ بنایا تھا اس بایو فلاگ کا. تو اس کا وہ بالکل سکسیزفل رہا. تو پھر ہم نے جب اس نے دیکھا کہ اس کا یہ سکسیس، اس نے اپنے پیسے، اس کو ہم نے پیسہ نہیں دیا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو اس اسکیم میں لایا. ہم نے اس پرپوز کیا، تو ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے ان پہلے ہی سال میں ہمارے 7 یونٹ جو ہے آن ایکسپیریمنٹل بیسس جو ہے سینکشن کیے، جن کو ہم نے امپلیمنٹ کر کے جموں ڈسٹرکٹ میں ہم نے 6 بایو فلاگ کے یونٹ بنائے. اور اسی طرح سے ہم نے ایک سانبا میں بھی ایک یونٹ بنایا. تو اس کا بایو فلاگ کا زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ جموں ڈویژن میں ہے. تو اگر ہم ٹراؤٹ فشریز کی بات کریں گے تو ٹراؤٹ فشریز میں کشمیر کا تو کوئی جواب نہیں ہے. تو اور ہلی ڈسٹرکٹ جو ہمارے جموں کے ہیں، چاہے راجوری، پونچھ ہو، چناب ویلی ہو، وہاں بھی کا اچھا خاصا پوٹینشیل ہے جس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ٹراؤٹ فشریز کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے. پر صاحب ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو ندی نالے ہوا کرتے تھے، ان میں ایک زمانے میں کافی بہتات ہوتی تھی فشز کی، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللیگل فشنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ سوڈیم بائی کاربونیٹ یوز کیا جاتا ہے، یا اور بھی دوسرے کیمیکلز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ندی نالوں میں جو فش کی جو تعداد ہے وہ کافی کم ہو رہی ہے. تو کیا کر رہا ہے محکمہ ان چیزوں کو، ان اللیگلٹیز کو روکنے کے لیے؟ معروف صاحب یہ بھی آپ نے ایک اچھا سا کوشچن مجھے پوچھا کہ یہ ہے ایک برننگ ایشو ہے یہاں پہ کہ جتنے بھی ہمارے نیچرل واٹر ریسورسز ہیں ان میں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ کافی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، تو ایکسٹریکشن بھی ہو رہی ہے. ایکسٹریکشن کی وجہ سے جو مائننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کافی ان کے جو نقصان ہو رہا ہے. بریڈنگ گراؤنڈس جو ہیں، جو فش کے بریڈنگ گراؤنڈس ہیں، وہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں. تو نیچرلی تو پاپولیشن جو ہے ڈکلائن ہوتی ہے، لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا سا اچھا خاصا پروگرام ہے. تو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی، میں بہت جگہوں پہ گئے، چاہے رنجیت ساگر کا ڈیم ہو، چاہے سلال کا ڈیم ہو، چاہے کہیں کشتواڑ کا جو ہے ڈول ہستی کا ڈیم ہو، یا یہاں پہ جو ہماری جو ہے لیدر کی سٹریم ہے. ریسنٹلی میں یہ گیا تھا وہ ترال میں 2 ہمارے ٹراؤٹ سٹریمز ہیں، وہاں پہ میں نے اسٹاکنگ ہم نے اسٹاکنگ کا بوجھ اٹھایا ہے اپنے کندھوں پہ. ہم فش سیڈ جو ہیں
جو پروڈیوس کرتے ہیں اپنے فارمز میں، تو اس سیڈ کا ایک اچھا خاصا جو ہے ہم ان واٹر باڈیز میں اسٹاک کرتے ہیں تاکہ یہ کمپنسیٹ ہو. لیکن صحیح بات فرمائی آپ نے کہ جتنا ہمارے پاس جو جتنا جو فش پاپولیشن ہوا کرتی تھی اتنی اب نہیں ہے، کیونکہ اینگلنگ کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد ٹورسٹ کی ہر سال کشمیر آیا کرتی تھی جو صرف اینگلنگ کے لیے آتے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ووکیشن ہے، ایک ایسا شوق ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا بھر میں گھومتے ہیں صرف اینگلنگ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد آتی تھی ٹورسٹ کی اینگلنگ کے لیے. روف صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، اگر آپ یورپ جائیں گے تو یورپ میں آپ کو ایسے اینگلنگ بیٹس نہیں ملیں گے یا اینگلنگ اسپاٹس نہیں ملیں گے جو آپ کو یہاں کشمیر میں ملیں گے. تو لو کرتے ہیں یورپینس. جی پہلے بھی آپ نے دیکھا ہو کہ یورپینس جو تھے یا دنیا کے کونے کونے سے یہاں جو ہے اینگلرز آتے تھے اینگلنگ کے لیے. اس کا ریزن یہی تھا کہ ان کو ایسے اسپاٹس جو ہیں اینگلنگ کے اسپاٹس وہ نہیں مل رہے ہیں جو کشمیر میں ہیں، جو نیچرل اینگلنگ کے اسپاٹس. جب ڈسٹرکشن ہو رہا ہے ہیبیٹیٹ کا، ندی نالوں میں ڈسٹرکشن ہو رہا ہے، خواہ وہ مائننگ کی وجہ سے ہو رہا ہو یا پھر ایسی ایلیگل فشنگ کی وجہ سے ہو رہا ہو، تو کیوں کر کوئی آئے گا یہاں پہ؟ تو کنسرن ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے ہم اس سچویشن میں نہیں آئے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ بالکل ہی سارا کچھ جو ہے ہم سے چھن گیا ہے. جی وہ ایسی سچویشن نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ابھی بھی اگر آپ لیدر میں چلی جائیں گے، لیدر اسٹریم میں، آپ وہ لیدر کو ایسی ہم نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. یا اب ہماری جو ہے، میں اس میں ایک عرض یہ بھی کروں گا کہ ہمارے جو اسٹریمز ہیں ان پہ ایک سٹریس بھی زیادہ ہے. جی سٹریس کیا ہے کہ جتنی بھی ہمیں پی ایچ ای کی اسکیمیں ہیں یا اریگیشن کی اسکیمیں ہیں وہ وہاں سے اٹھتی ہیں، تو لیکن اس میں ہم کوئی رکاوٹ بھی نہیں کریں، کیونکہ ہمیں وہ تو ہمارا جو ہے گورنمنٹ کا پہلا مینڈیٹ ہے کہ لوگوں کو ہمیں پانی دینا ہے پینے کے لیے اور اریگیشن کے لیے ان کو پانی دینا ہے. تو لیکن اس میں بھی ہے، اس کا بھی ایک ریزن، اچھا خاصا ریزن ہے اس کے لیے کہ جو لاور ریچز ہمارے جو جتنے بھی ہمارے چاہے وہ ٹراؤٹ اسٹریم ہو، چاہے دریا ہو یا باقی جتنے بھی واٹر باڈیز ہیں یا لیکس ہو، تو ان میں پانی پہ کافی دباؤ ہے. بٹ ایک سائنٹیفک طریقے سے، کیونکہ یہ جو پانی لفٹ کرنا ہے ڈرنکنگ واٹر سکیمز کے لیے، یہ تو خالی یہیں پہ نہیں ہو رہا ہے نا، دنیا بھر میں بھی یہ کچھ. لیکن ویسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ایک بیلنس اسٹرائک کیا ہوا ہے، ایک سائنٹیفک طریقے سے واٹر مینجمنٹ ہوتی ہے تاکہ فش کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور لوگوں کو بھی پانی ملتا رہے. تو کیا ہم اس اسٹیج پہ پہنچے جہاں پہ ہم سائنٹیفکلی ان چیزوں کو ریگولیٹ کریں، مینیج کریں؟ بالکل، کیوں نہیں. ہمیں تھوڑا سا پیسہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا. اگر ہم یہ جو پی ایچ ای کا ڈپارٹمنٹ ہے یا اریگیشن، ہم گراؤنڈ واٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی. اور فش کے لیے بھی ہم گراؤنڈ واٹر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ڈنمارک کی بات، وہ تو ہم سے کافی ایڈوانسڈ ہے، ان کی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے. ابھی ہمیں ٹائم لگے گا ان کی ٹیکنالوجی کو یہاں لانے کے لیے یا یہاں اس کو فلورش کرنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا، کافی پیسہ بھی جائے. وہ زیادہ تر آپ گراؤنڈ واٹر کا استعمال کرتے ہیں. حال ہی میں اگر میں عرض کروں گا اس کے لیے ایک اچھی نیوز ہوگی ویورز کے لیے کہ خیبر نے ایسا ہی ایک ڈنمارک کے ٹیکنالوجی کے طرز پہ بنایا ہے کنگن میں، جو آپ کو میں عرض کروں کہ 850 ٹن کا جو ہے وہ فش وہاں پہ پروڈکشن ہوگی. جی. اور 100 لوگوں کو وہ روزگار دے رہے ہیں وہاں پہ. وہ ابھی انہوں نے 27 کروڑ اس پہ خرچہ کیے ہیں. تو ایسے آپ پلیئرس آ رہے ہیں فش کلچر کے لیے بھی. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ویئر ڈو یو سی یور سیلف سی 5 years فرام ناؤ؟ جس طریقے سے آپ گرو کر رہے ہیں ایز فش فارمر، تو کیا آج سے 5 سال کے بعد بھی آپ خود کو فارمنگ میں ہی دیکھتے ہیں یا پھر یو انٹینڈ ٹو شفٹ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس؟ From 5 years now, I think I'm better here. یہی فش فارمنگ میں یو آر سیٹسفائڈ؟ I'm satisfied here. تو آپ کے جیسے جو باقی گھر بیٹھے ہمارے ناظرین ہیں، خاص طور سے نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کے لیے کوئی میسج آپ کا؟ جی، being myself being unemployed، 2019 تک میں بھی unemployed تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے جو بھی سیلف امپلائمنٹ، بینگ اے سیلف امپلائمنٹ، میں خوش ہوں. میں یوتھ سے یہی کرتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں، ڈپارٹمنٹ جن کے پاس یہ فیزیبلٹی ہے، لینڈ ہے، سورس واٹر سورس ہے، تو وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنا اس اپرچونیٹی کو گریب کر لیں. جی.
बट साहब आपकी तरफ आऊँगा कि बेसिक प्रोसीजर क्या रहता है। मैं एक बेरोज़गार नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे घर में ज़मीन है, वहाँ पानी का भी इंतज़ाम है, तो अगर मैं फ़िश फार्मिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहूँ तो व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट आई हैव टू टेक, और डिपार्टमेंट कहाँ पे मेरी हैंड होल्डिंग करता है? तो मैं अर्ज़ करूँ, इस बारे में कोई दफ्तरी तवालत नहीं रखी है हमने। अगर कोई फार्मर है जिसके पास, कोई बेरोज़गार नौजवान है, उसके पास ज़मीन है, वाटर सोर्स है वहाँ पे, चाहे अगर वो उसकी फिजिबिलिटी बनती है कि वो ट्राउट फार्म बनाए, या उसकी फिजिबिलिटी बनती है कि वो कार्प का या बायोफ्लॉक का यूनिट बनाए, तो सिंपली एक हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्टों में, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे देंगे। तो उस एप्लीकेशन को हम जो है बाद, हमारे पास एक एक्सटेंशन विंग वहाँ पर रहती है, वो जाते हैं, उसकी देखते हैं, वहाँ पे वो सर्वे करते हैं उसकी साइट को। उसके बाद जो है अगर उनको लगता है कि इसकी फिजिबिलिटी है तो वो उसका रिपोर्ट दे के फिर हम उसको जो है लास्ट में जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि उसके बाद जो है वो लिस्ट भेजते हैं, शॉर्ट लिस्ट करके, जिनकी फिजिबिलिटी होती है उनका लिस्ट भेजते हैं। जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है वो वहाँ पे उनको सैंक्शन करते हैं, वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो जाती है। अगर वो उनकी तादाद ज़्यादा हो तो फिर वो ड्रॉप लॉट्स करते हैं, अगर कम है तो फिर वो इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। जी, तो क्या इसमें कोई बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए है, या फिर इतना काफ़ी है कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे फ़िशिंग का या फ़िश फार्मिंग का स्कोप हो? बिल्कुल, हम ज़्यादा वो क्वालिफ़िकेशन का भार नहीं रखते हैं। ज़्यादातर हम फोकस करते हैं कि उसके पास अगर ज़मीन है या उसके पास अगर जो है वाटर सोर्स है, फिजिबिलिटी है, तो हम उसको इसमें लाते हैं, फ़िश कल्चर में लाते हैं उसको वो जो है यूनिट जो है उसको सैंक्शन करवाते हैं। जी, अब अक्सर क्या होता है कि हमारी जो अक्सर घरों की जो जायदादें होती हैं, खा वो ज़मीन हो, मकान हो, वो पेरेंट्स के नाम पे होती हैं। अब चूँकि पेरेंट्स तो जाना नहीं चाहेंगे इसमें, किसी बच्चे को ही वो चाहेंगे कि वो उस तरफ जाए, तो क्या इसके लिए जो उस लैंड का टाइटल है उस बच्चे के नाम पे होना चाहिए, या फिर ये चल सकता है कि मैं फ़िशिंग कर लूँ, मुझे फंडिंग भी मिल जाए, बाकी बेनिफिट्स मिल जाए, इसके बावजूद भी कि मेरी जो ज़मीन है जिस पे ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे बाप के नाम पे है? हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं जी, बिल्कुल नहीं बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे लैंड होल्डिंग कम है, लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं होती है, इतनी जो है फैसिलिटी नहीं उनके पास रहती। तो जो हमारे अगर मैं अर्ज़ करूँ, लास्ट ईयर की हमें बनाने थे 250 यूनिट जी, तो 250 यूनिट हमने बनाने थे, हमने पूरा एडवर्टीज़मेंट किया था, तो लेकिन जो हमारा रिस्पांस रहा तो फिर हम 184 ही यूनिट बने, यानी हमें जो तकरीबन 60 यूनिट जो हैं हमें सरेंडर करने पड़े जी, जिसमें हमें वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार रखा था कि वो होनी चाहिए SC ST कैटेगरी जी। जी, बट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यहीं पे मैं अपने नाज़रीन से भी इजाज़त लेना चाहूँगा।